I was ready from the beginning. शेयर कीजिए हूद आप जो है हमारा पेज नंबर, अगर आप मुझे बना दें स्क्रीन शेयरिंग के लिए तो आई कैन शेयर, मैं शेयर कर लेती हूँ। ठीक है। देखिएगा जी, हमारे पास आ गई है। आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जरा बताते जाइएगा, स्क्रीन नजर आ रही है तो अच्छी बात है। स्क्रीन शेयरिंग जरा करा दीजिए। लाइए जरा इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं। चलिए कर लें जनाबे वाला शुरू, अल्लाह का नाम लेके। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हम हदीस पढ़ रहे हैं 987, ठीक है, सिलसिलतुल अहादीस सहीहा। और हम सदका और खैरात के साथ साथ यहाँ पर गदरागरी की मजम्मत भी कर रहे हैं। पिछले जो वेडनेसडे को जो सॉरी पिछले जो फ्राइडे को हमने हदीस पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी जिसके पास एक औकिया, ठीक है, तकरीबन 40 दिरहम के मुताबिक माल हो, तो उसका बुनियादी तौर पे सवाल करने वाली बात बनती नहीं है। वो अलग बात है कि इंसान अपनी जरूरत का नाम लेके तो वो खर्चा कोई निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए उसको अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। और अगर वो एलिजिबल नहीं होगा तो उसके लिए उसकी मजम्मत मौजूद है। हमारे दीन में कोई भी जो कमाई है वो किसी न किसी प्रोडक्शन के अगेंस्ट में है। जो फकीरी है ना, उसको अल्लाह ताला ने, जो मोहताजी है उसको अल्लाह ताला ने पहले ही ज़कात के जरिए एड्रेस कर लिया हुआ है। हम इससे ज्यादा इसमें से कुछ भी नहीं निकाल सकते। इसके अलावा भी अगर इंसानों की जरूरियात हैं तो फिर वो सारी की सारी इमरजेंसीज में आती हैं, जिसके लिए देने वाले को भी अल्लाह को जवाब देना होगा और लेने वाले को भी अल्लाह को जवाब देना होगा। और देने वाले को तो शायद वो स्टूपिफाई कर ही दे, दिमाग उसका खराब करके उससे पैसे ऐंठ ही ले, लेकिन लेने वाला जो है उसके बारे में ये है कि वो जब क़यामत में आएगा अल्लाह के सामने तो वो बहुत बुरे हाल में होगा। ठीक है, तो चलिए लाइए देखते हैं हदीस क्या कहती है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला यफ्तहुल इंसानु अला नफ्सिही बाबा मसअलतिन इल्ला फतहल्लाहु अलैहि बाबा फ़ख्रिन। इंसान खोलता नहीं अपनी जान के ऊपर सवाल करने का बाब, दरवाजा, लेकिन अल्लाह उस पर फकर का दरवाजा खोल देता है। रिमेंबर, अपनी सेल्फ रिलायंस जो है ना, ये इट सेल्फ फजीलत का और बरकत का जरिया है। तो जो बंदा इंसानों पर डिपेंड करने लगता है फिर अल्लाह ताला उसको इंसानों के सुपुर्द कर देता है। ये अखुदु और रजुल, पता नहीं अब ये क्या है, या अखुदु और रजुल फया मिदु इलल जबली। अच्छा, हब लहू है यहाँ पे, लाम वाला जो है ना वो मिसिंग है। एक बंदा जो है ना वो अपनी रस्सी पकड़ता है और फिर क्या करता है कि पहाड़ पे चला जाता है, फयह ताकीबु, और फिर उसके साथ क्या है कि वो लकड़ियां काटता है, अला दहरिही, अपनी कमर पर लादता है, फयाकुलु बिही, और फिर उस कमाई से खाता है। खैरुल लहू, ये बेहतर है उसके लिए, मिन, इस बात से, अन यसअलन नासा मौतन औ ममनुअन, मौतियन औ ममनुअन, ये इस बात से बेहतर है कि वो लोगों से सवाल करे, चाहे तो उसको दे दें और चाहे मना कर दें। यानी एक इंसान बजाय डिपेंडेंट होने के लोगों की अप्रूवल के ऊपर कि जी मुझे जो है इंसान कुछ जो है ना मिल जाए खाने पीने को, और जो है वो लोगों के आगे दस्ते सवाल दराज करता है, लोग चार बातें बनाते हैं और उसके बाद जो है वो क्या करते हैं कि अ, जितना दिल करता है अपना जो नकारा माल होता है वो निकालते हैं और उसको देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में पता नहीं हमने क्या कुछ दे दिया है और हमें इसके मुकाबले में क्या कुछ मिलना चाहिए था। तो बात ये है कि और नहीं देते तो कह देते हैं बाबा माफ करो। तो ये इस बात से बहुत ज्यादा बेहतर है कि इंसान लकड़ियां, एक रस्सी सिर्फ ले ले और उसके बाद पहाड़ पे चला जाए, लकड़ियां काट के लाए और देखे बेची। देखिए आप, हमारा दीन ने पसंद ही नहीं किया जिस जिस एफर्ट के एफर्ट ना की जाए और वैसे ही ले लिया जाए। यही वजह है, आपको पता है ये जो हमें के गिरा पड़ा जो माल मिल जाता है वो भी इंसान का नहीं होता। इसी तरह ये जो माल मिल जाता है, वो खजाना मदफून है वो निकल आता है, कोई लकड़ी की उसकी सोने की ईंटें वगैरह, ये सब चीजें भी जो है ये बेसिकली गवर्नमेंट की कस्टडी में जाती हैं।
تو کیونکہ یہ جو ہے نا بغیر ایفرٹ کیے ایک چیز لینا، یہ در حقیقت اتنی اگر دیکھا جائے تو یہ گیمبلنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. گیمبلنگ میں یہی ہوتا ہے، بندہ کرتا کراتا کچھ نہیں، دوسروں کی ایفرٹ کو اپنے حق میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر ایک انسان سوال کا دروازہ کھولے گا تو اللہ پھر اس کو پھر لوگوں کو محتاج ہی کر لے گا. اللہم اغننا بفضلک عمن سواک. چلیے معذرت قبول کر لینی چاہیے. سیدہ عائشہ کی حدیث آ گئی ہے 988 عن عائشة رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعذر ابا بکر رضی اللہ عنہ من عائشہ. مجھے دیکھ لیں دیجیے، وہی بات ہے کہ نا اصل میں ان لوگوں نے تصویر لے کے ڈالی ہوئی ہے. وَلَمْ يَظُنُّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَسْأَلَ مِنْهَا بِالَّذِي نَالَ مِنْهَا فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رضی اللہ عنہ يَدَهُ فَلَطَمَهَا وَصَكَّ فِي صَدْرِهَا فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا ابا بکر رضی اللہ عنہ ما انا بمستعذرک منها بعد هذا ابدا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سامنے عذر پیش کیا عائشہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ کریں گے جو کہ پھر انہوں نے کیا. فرفع ابو بکر، تو ابو بکر نے کیا کیا کہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور سیدہ عائشہ کو تھپڑ دے مارا، یا پھر ان کے سینے پر بھی زور سے ایسے ہاتھ مارا. فوجد من ذلك النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا، اور اللہ کے رسول نے کہا، یعنی اللہ کے رسول نے فیل کیا کہ سیدہ عائشہ کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے کہا یا ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ ما انا بمستعذرک منها بعد هذا ابدا، میں تو پھر کبھی بھی عائشہ کی تم سے شکایت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، تو میں نہیں کروں گا کیونکہ تم نے یہ کیا کام کر دیا، سیدہ عائشہ کو تم نے اس طرح سے کر کے سلوک کیا. تو ہمیں اس کی سمجھ یہ آ رہی ہے ابو بکر صدیق کے ذہن میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تھا وہ کسی کے نصیب میں کب آیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ تھوڑی سی بھی قابل اعتراض بات ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی برداشت نہیں ہوئی اور آپ نے اللہ کے رسول کی معذرت کے باوجود ان کو تھپڑ دیا. اچھا ذرا دیکھیے گا ایک اور آگے یہ حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف کے مابین صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. ادھر نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن سیدنا ابو بکر کے پاس آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لیٹ ہیں، آپ ہی نماز پڑھا دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اقامت کہی گئی اور سیدنا ابو بکر نے نماز پڑھانا شروع کی. اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور ابو بکر کی قیادت میں کھڑے ہو گئے. لوگوں نے امام کو متنبع کرنے کے لیے تالیاں بجانی شروع کی. ابو بکر نماز میں کسی خارجی چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں، نہیں آواز پیدا کی، تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کی قیادت میں کھڑے ہیں. رسول اللہ نے ابو بکر کو اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھانا جاری رکھے، لیکن وہ پیچھے ہٹائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا کہ میں نے جو اشارہ کر کے حکم دیا تھا کہ نماز کی امامت جاری رکھو تو تم نے وہ حکم تسلیم کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا ابن ابو قحافہ، یہ ان کے والد کا نام ہے، وہ زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقتدیوں سے فرمایا کہ نماز میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، تالی تو عورت بجاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں ذرا سمجھ آتا ہے کہ صحابہ کے نزدیک اللہ کے رسول کا مقام کیا تھا. ٹھیک ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اس طرح سے سم ٹائمز لے لیتے ہیں، ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جیسے ہم کسی عام آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جو ہے نا رسول کی دعا کو جو ہے بلانے کو ایسا نہ سمجھا جائے جیسے ایک دوسرے کو ہم آوازیں لگاتے ہیں. چلیے جی نیکسٹ پہ آ جائیے. 988 عن النعمان ابن بشیر قال جاء ابو بکر یستأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر آئے اور اللہ کے رسول سے اجازت دی. فسمع عائشہ، اور انہوں نے سن لیا کہ عائشہ کی آواز انہوں نے سنی. وہی رافعۃ صوتها علی رسول اللہ، جو کہ اونچی آواز میں بول رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فاذن له، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو آنے کی اجازت دی. فدخل، اور وہ داخل ہوئے. فقال، اور کہا یا ابنتا ام رومان. ام رومان سید عائشہ کی سگی والدہ کا نام ہے. ام رومان کی بیٹی. فتناولها، اور کیا ہوا کہ آ کے انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی سیدہ عائشہ کو. اترفعین صوتک علی رسول اللہ، تم نے اپنی آواز اللہ کے رسول کے اوپر بلند کی ہے. قال، کہتے ہیں فحال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بینہا، اللہ کے رسول نے دیکھا جب تو اللہ کے رسول ابو بکر اور سیدہ عائشہ کے درمیان آ گئے. قال فلما خرج ابو بکر،
تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب وہاں سے نکلے، جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ سے کہا یترضاہا، جیسے کہ وہ ان کو راضی کر رہے ہیں نا، خوش کر رہے ہیں، الا ترین انی قد حلت بین الرجل و بینک، دیکھا نہیں کہ میں نے کیسے تمہیں بچایا ابو بکر سے. قال، وہ کہتے ہیں ثم جاء ابو بکر، پھر ابو بکر آئے، فاستأذن علیہ، اور آنے کی اجازت طلب کی، فوجدہ یضاحکها، اور سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کو ہنسا رہے تھے، فأذن لہ، اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی، فدخل، اور وہ داخل ہوئے، فقال لہ ابو بکر، ابو بکر نے ان سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اشرکانی فی سلمکما کما اشرکتمانی فی حربکما، اب آپ خوش ہیں تو اس میں بھی مجھے شامل کیجئے نا، جیسے کہ آپ نے مجھے اپنی لڑائی میں شامل کیا تھا. یہ داماد ہیں اور یہ سسر ہیں، اور کتنا پیارا یہ تعلق ہے، اس میں کتنی عزت ہے، کتنی رسپیکٹ ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہلہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. زبردست مزے کی کہانی آج ہم نے پڑھی ہے. چلیے جی نیکسٹ حدیث پہ آتے ہیں. انسان اپنی حقیقت کو مد نظر رکھے، نہ کہ مال و دولت کو. عن بصری ابن جحاش القرشی، بصر بن جحاش القرشی کہتے ہیں، تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، اللہ کے رسول نے تلاوت فرمائی اس آیت کی، فما للذین کفروا قبلک مہطعین، لوگوں کو کیا ہو رہا ہے کہ تیری طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، اور دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، اور ابھی بھی ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو تو جنت النعیم ملیں گی نا، پیٹ بھرے سردار جو تھے، تو ان کا خیال تھا دنیا ہماری اگر اچھی تو آخرت کیوں نہیں اچھی ہوگی. کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا ان کو پتہ، یعنی انتہائی مینشنیبل بھی نہیں چیز، یعنی ایک پانی کے قطرے سے. ثم بزق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کفیہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا اپنی ہتھیلی پر، فقالا، اور کہا، یقول اللہ، اللہ فرماتا ہے، یا ابن آدم انا تعجزنی، تو کیسے مجھے تھکائے گا، تو کیسے مجھے ہرائے گا، وقد خلقتک من مثل ہذہ، حالانکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا. وہ جو تھوکا تھا نا اللہ کے رسول نے، تو انسان کی جسم کی سیکریشن ہے نا تھوک بھی، اور وہ جو ہیں جو سپم بھی ہے، اور جو جس کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے فیمیل سائڈ سے بھی اور میل سائڈ سے بھی. حتی اذا سویتک، جب میں نے تجھے درست کر کے، وعدلتک، اور میں تجھے بالکل سیٹ، بہترین کر کے سیٹ کر دیا، مشیت بینا بردتینی، اور پھر میں نے تجھے جو ہے، تو دو چادروں کے درمیان چلنے لگ پڑا. نارملی انسان ایک اوپر والا کپڑا پہنتا ہے نا، اور ایک نیچے والا پہنتا ہے، دو چادروں کے درمیان نا انسان کے لباس کے دو حصے ہوتے ہیں. وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَثِيدٌ، اور میں نے جو ہے تجھے زمین میں، تجھے بڑا جگہ ملی، یعنی شکوہ، بڑی تیری شان و شوکت ہوئی. فجمعت ومنعت، تو تو نے مال و دولت جمع کرنا شروع کر دیا، تو نے کہا میرا ہے، اور تو نے لوگوں کو دینے سے انکار کر دیا. حتی اذا بلغت التراقی، اور پھر وہ وقت آیا کہ جان آ کے ہنسلی کی ہڈی میں پھنس گئی. قلتا، تو نے کہا، اتصدقوا، کیا اب میں صدقہ کروں، وَأَنَّ أَوَانٌ الصَّدَقَةِ، اور تو نے کہا میں صدقہ کرتا ہوں، لیکن صدقہ کرنے والے حالات رہے کہاں پہ. وَأَنَّ أَوَانُ الصَّدَقَةِ، اب تو پھر آگے جانا ہے نا، اب تو صدقہ کرنے والی بات رہی ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انسان کی حیثیت کیا ہے، اور انسان مال کو کیسے کر کے رکھتا ہے کہ میرا مال اور میں، اور حالت بندے کی یہ ہے کہ جس وقت آگے آ جاتی ہے موت، تو اس وقت بندہ کہتا ہے اب کرتا ہوں صدقہ، اب تو صدقہ کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ پہلے ہی مال جو ہے وہ کسی کا ہو گیا، تیرا تو پہلے ہی اختیار ختم ہو گیا. چلیے جی بس کرتے ہیں. ہماری ماشاءاللہ کتاب الصدقہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ ختم ہوئی. اب ہم الحج والعمرہ، یہ جو ہے یہ ہماری نیکسٹ ہم نے شروع کرنی ہے. پیج 63 ہے، میں اس کی تصویر بھی گروپ پہ شیئر کر دیتی ہوں، اور انشاءاللہ العزیز چلتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور دعا میں شامل رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
اسٹاف چیئر بھی آ گیا. اور ہاؤ ٹو لیو دی میٹنگ, نو آئیڈیا.